जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे और हर झूठा ये कहेगा मैं भी नबी हूँ, खबरदार यकीन रखना मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पेशनगोई फरमाई तो जाहिर है ये पेशनगोई पूरी होनी है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से पहले ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। आपकी मौजूदगी में ही कुछ लोगों ने दावा किया था कि हम भी नबी हैं। चुनांचे एक आदमी जिसका नाम था असवद और वो इलाके यमन का रहने वाला था, असवद अनसी, और दूसरा एक शख्स था जो हुजूर नबी अलैहि सलाम की खिदमत में पहुंचा भी है, उसका नाम था मुसैलमा, लेकिन चूंकि उसने झूठा दावा किया था तो अब उसके नाम के साथ ही है मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो झूठा मुसैलमा जिसने अपने बारे में ये गुमान कर लिया था कि मैं भी नबी हूँ। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि हमारे करीब के ज़माने में, जिसकी तारीख अभी मगरिब की नमाज से पहले आपने सुनी, कि एक शख्स पैदा हुआ जिसने अपने बारे में मौका ब मौका, मरहला ब मरहला, गुजरते गुजरते आखिर में उसने दावा किया कि मैं भी नबी हूँ। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशनगोई पूरी हो गई। आपने पहले फरमाया था झूठे लोग दावा करेंगे अपने नबी होने का, तो गोया हमें पहले से मालूम है कि वो झूठा, जो इंसान भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा इंसान होगा। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने लिए नबूवत का दावा किया, और दावा नबूवत के दावे से पहले भी कुछ ऐसे दावे उसने किए थे जिसकी बिना पर हमारे तमाम उस वक्त के अकाबिर उलमा मुतहर्रिक हो गए थे, चौकन्ना हो गए थे, और उसी वक्त से मिर्ज़ाइयत की तरदीद के सिलसिले में उन्होंने वो काम किया जिसके नतीजे में मिर्ज़ाइयत के ज़रिए मुर्तद होने वाले मुसलमान बच गए, और जिनके मुकद्दर में मुर्तद होना लिखा था वो उसका शिकार हो गए, कुछ बच गए, कुछ वापस आ गए, लेकिन वो सिलसिला आज तक कायम है। उनकी कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं और तरह तरह की कोशिशें वो करते हैं, उसमें किस्म किस्म के वो धोखे देते हैं। उन धोखों के नतीजे में बहुत सारे मुसलमान भी मुतासिर हो जाते हैं, चूँकि मालूमात नहीं रहती हैं। इसलिए बस मैं बहुत हमारे अकाबिर उलमा पे तशरीफ़ फरमा हैं, इसके बाद भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जिससे फ़र्क मालूम हो जाए कि इस्लाम और मिर्ज़ाइयत, मुसलमानों और मिर्ज़ाइयों में फ़र्क कहाँ कहाँ पर है। पहली बात यह है कि तमाम मुसलमानों का अकीदा, तमाम मुसलमान चाहे वो किसी भी मसलक के मानने वाले हों, चाहे वो हनफी हों, चाहे वो शाफ़ी हों, चाहे वो हम्बली हों, चाहे वो मालिकी हों, तमाम मुसलमानों का अकीदा यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन है। मिर्ज़ाइयों का अकीदा यह है कि गुलाम अहमद कादियानी खातिमुन नबिय्यीन है। यहाँ आकर के वो धोखा भी देते हैं, चुनांचे वो अपनी किताबों पर भी लिखेंगे आयत कुरान करीम की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और जब उनसे बात करते हैं तो वो भी कहेंगे साहब हम भी तो हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। और इस जुमले के बाद बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इंतशार का शिकार हो जाते हैं, कहते हैं साहब ये भी तो खातमुन नबिय्यीन मान रहे हैं, ये तो अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ होता है, कहीं हदीस नकल की हुई अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, और कहीं कुरान की आयत नकल करते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के वालिद नहीं है, ये खातमुन नबिय्यीन है। तो कभी आयत नकल करेंगे, कभी हदीस नकल करेंगे, और ये कह करके वो कहते हैं कि हम भी हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, आप में और हमें फ़र्क कहाँ है। यहाँ पर आकर एक मुसलमान धोखे का शिकार हो सकता है, कन्फ्यूज़न का शिकार हो सकता है, तो उस फ़र्क को समझना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई खातमुन नबिय्यीन नहीं, न छोटा नबी आ सकता है न बड़ा नबी आ सकता है। वो जब ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, उनका मतलब होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े वाले खातमुन नबिय्यीन है, छोटा वाला नबी उसके बाद आ सकता है, और मिर्ज़ा कादियानी छोटा वाला नबी है। इसको वो ताबीर करते हैं, कभी कहते साहब एक होता है असली नबी और एक होता है बुरूजी नबी। ये कादियानी जो है वो बुरूजी नबी था, असली नबी खातिमुन नबीन वही हैं। खातिमुन नबीन होने के माना ये हैं कि बड़ा वाला नबी दुनिया में नहीं आएगा, छोटे वाले नबी की नहीं नफ़ी नहीं है। वो छोटा वाला नबी जो है उसको कभी कहते हैं ये बुरूजी नबी है, कभी कहते हैं ये ज़िल्ली नबी है, ये उसके साये के नतीजे में नबी बन गया है, लिहाजा हम उनको भी खातिमुन नबीन मानते हैं। ये भी खातिमुन नबीन कि इनके बाद किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं आया। तो यहाँ पर आकर के धोखा देते हैं। एक ईमान वाले का अकीदा होना चाहिए कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आया, न बड़ा वाला, न छोटा वाला, न कोई ज़िल्ली नबी, न कोई बुरूजी नबी। और ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की जा रही हैं इस वजह से ताकि आप नौजवान तलबा, नौजवान ज़्यादा मौजूद हैं, उसमें जो मदारिस के नौजवान हैं, चाहे वो उलमा हों चाहे तलबा हों, उनके बारे में तो ख़तरा नहीं है कि वो उनकी इन बातों से गुमराह होंगे। लेकिन हमारा वो नौजवान तबका जो सुकून या कालजुम का पढ़ा हुआ है, वो इन इस्तिलाहात, इन टर्म्स को नहीं जानते हैं, इसलिए कोई मिर्ज़ाई जो है वो उनको धोखा दे सकता है। और आप इससे समझ सकते हैं कि बहुत ऊंचे तालीम याफ्ता लोग भी उनके इन धोखों का शिकार हो गए थे। हत्ता कि डॉक्टर इकबाल का बड़ा भाई अता मोहम्मद वो मिर्ज़ाई बन गया था और मिर्ज़ाई की हालत में उसकी दुनिया से वफात भी हो गई।
تو ज़हीन से ज़हीन लोग भी उनके धोखों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि नबी होता है, नबी नबी है, उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ना कोई छोटा नबी ना कोई बड़ा नबी। तो अब जब वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी नबी, अच्छा कभी वो ये कहते हैं कि हम मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते, हम उसको सिर्फ ईसा मसीह मानते हैं, और वो उसके हवाले भी देंगे। चुनांचे अपनी किताबों में जब वो मिर्ज़ा का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मिर्ज़ा गुलाम अहमद मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। तो अलैहिस्सलाम भी इसके इस्तेमाल करते हैं, और साहब में कहते हैं कि साहब हम तो उसको नबी नहीं मानते, हम उसको मसीह मानते हैं। तो अब एक आम मुसलमान को समझना है कि मसीह मानने का मतलब क्या है। अगली बात शुरू करने से पहले मैं ये बात समझाना चाहूँगा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोइयाँ फरमाई हैं, उन पेशनगोइयों में से एक अहम तरीन पेशनगोई ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाजिल होंगे, और वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उम्मती नबी बनकर के तशरीफ़ लाएंगे। इसके माना ये नहीं कि उनकी नबूवत उनसे छीन ली जाएगी, नहीं, वो नबी अपने दौर में थे। अब जब वो दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो वो उम्मती मोहम्मद बनकर के दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चलाएंगे। इस सिलसिले में जितनी तफसीलात हैं वो सारी तफसीलात अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दी हैं। किस जगह वो नाजिल होंगे, जिस वक्त वो नाजिल होंगे उस वक्त उनकी हालत क्या होगी, उनके जिस्म अतहर पर कपड़े कैसे होंगे, दुनिया में उस वक्त के हालात क्या होंगे, वो आते ही कौन सा काम शुरू करेंगे, फिर उम्मत की वो बागडोर अपने हाथ पे कैसे लेंगे, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में इस्लाम कैसे नाफिज होगा और बाकी तमाम मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे, खुसूसन ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी, सलीब को वो तोड़ देंगे, यकसिरु सलीब को वो तोड़ देंगे और जिज़िया माफ़ कर देंगे, जिहाद के मनसूख होने का ऐलान करेंगे, और उसके बाद भी 40 साल दुनिया में रहेंगे और आखिर में उनकी वफात होगी। तो मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में रोज़े अक़दस के अहाते के अंदर उनको दफन किया जाएगा, यहाँ तक कि वो रोज़े अक़दस पर खड़े होकर के सलाम पेश करेंगे तो अंदर से सलाम का जवाब भी आ जाएगा। ये तमाम तफसीलात अहादीस में मौजूद है। मिर्ज़ा कादियानी जब अपने आप को मसीह मऊद कहता है तो उसके कहने का मतलब है कि ये तमाम हदीसें मेरे बारे में है। तो गोया हम इन तमाम अहादीस को मानते हैं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम के साहिबजादे थे, उनके मुतालिक ये अहादीस हैं। इनका कहना है कि ये हदीसें सारी मेरे मुतालिक हैं, और अपने मुतालिक हदीसों को फिट करने के लिए ज़रूरी है उनको ये मानना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़िंदा नहीं है। इसलिए वो एक कन्फ्यूजन ये पैदा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उनको फांसी दे दी गई है, वह ज़िंदा नहीं है और उनकी वफ़ात भी हो गई है। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान करीम की कोई आयत या अहादीस हैं, वो सारी अहादीस मेरे बारे में हैं और मुझ पर फिट होती हैं, लिहाजा मैं ईसा मसीह बनकर के आया हूँ। इसी वजह से मिर्ज़ाई जो हैं वो गुलाम मोहम्मद कादियानी को मसीह मऊद लिखते हैं। ये वो मसीह है जिसका वादा अल्लाह ने कर रखा है। तो जिस मसीह का अल्लाह ने वादा किया था वो मसीह आ गया दुनिया में। तो हमारा और उनमें जो फ़र्क है, हमारे उनके दिमाग जो फ़र्क है, एक फ़र्क है ख़त्म नबूवत के मसले में, और दूसरा फ़र्क जो हमारे उनके दरमियान है वो कि वो मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं और हम मिर्ज़ा कादियानी को मलऊन, इस्लाम से खारिज मानते हैं। जब उसने दावा ये किया कि मैं ईसा मसीह हूँ, तब जाहिर है तमाम हदीसों का अपने ऊपर फिट करना है, और वो हदीसें फिट नहीं हो पा रही हैं। उन हदीसों में कुछ हदीसें ऐसी हैं जो ख़ास जगह के बारे में हैं। मसलन उन हदीसों में ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो जिस वक्त वो दुनिया में उतरेंगे तो उनके जिस्म अतर पर 2 चादरें होंगी जिनका कलर जर्द रंग का होगा। तो मिर्ज़ा कादियानी से कहा गया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो हदीसों में ये आया है कि उनके जिस्म अतर पर जर्द किस्म की चादरें होंगी, आपकी जिस्म पर तो जर्द किस्म की चादरें नहीं है, तो आप कैसे ईसा मसीह बन गए। अब उसने इसी तावील की, तावील करते हुए उसने कहा कि जर्द रंग की चादरों का मतलब ये चादरें नहीं हैं, बल्कि वो कुछ और हैं। जी वो कौन सी चादरें हैं? कि वो चादरें दरअसल ये हैं कि मुझे सर का चक्कर आता रहता है, मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता है, कभी कभी मुझे जर्द नजर आने लगता है। तो ये वो जो मुझे जर्द नजर आने लगता है वो है एक चादर, और दूसरी चादर यह है कि मुझे पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, और पेशाब के कतरे जब मेरे कपड़ों पर गिरते हैं तो वो खुश्क हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर मेरे पाजामा या निचले का जो कपड़ा होगा वो जर्द रंग का हो जाता है। तो दूसरी जर्द चादर ये है। ये एक ही बात नहीं है, उन्हें हदीस में ऐसी गलतियां की। मसलन एक हदीस में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो दज्जाल का मुकाबला होगा, और दज्जाल उसका ज़ाहिर हो चुका होगा। दज्जाल का पीछा करते करते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको बाबिल लुद पर पकड़ेंगे, और बाबिल लुद पर दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। बाबिल लुद इस वक्त इसराइल का फौजी हेडक्वार्टर है, तो वहां पर दज्जाल मारा जाएगा। उधर से यहूदी दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी जो है वो दज्जाल को खुदा नबी मानते हैं।
یا خدا مانتے ہیں. تو اس جگہ پر جا کر کے دجال کو وہ قتل باب لد پر. اب اس سے کہا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو باب لد پر قتل کریں گے, تو آپ نے تو کہیں کسی دجال کو نہیں مارا ہے. انہوں نے کہا نہیں, باب لد کا مطلب ہوتا ہے لدھیانہ, کہ لدھیانہ سے میں نے اپنی تحریک سٹارٹ کی ہے, تو لد کا مطلب یہ لدھیانہ ہے. تو پہلا فرق ہمارا نبوت کے مسئلے میں ہے. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے مبارک بطن سے ان کی پیدائش ہوئی, بغیر باپ کی پیدائش ہوئی. جس طرح سے انسان مرد اور عورت کے دونوں ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں, اور مرد کا سپرم ہوتا ہے, عورت کا ایگ ہوتا ہے, یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان وجود پذیر ہوتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے مرد کے اس نطفے کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے پیٹ میں پیدا فرمایا. اور جب عیسائیوں نے اس زمانے میں سوال کیا تھا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے, اس کا باپ تو خود اللہ ہے, تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہ آیتیں پڑھی تھی کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اگر اعتراض ہے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر وہ بڑے ہو کر کے نبی بنے, اور نبی بننے کے بعد پھر نکاح انہوں نے نہیں کیا. نبی بننے کے بعد اپنا دین انہوں نے پھیلایا. اور اس کے بعد پھر اس زمانے کے یہودی, جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا پلان بنایا, اور اس وقت ان کے خلاف مقدمہ چلایا, اور مقدمہ چلانے کے بعد پھر ان یہودی عالموں نے ان کو پھانسی کا آرڈر لکھا, اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے یہودی جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد ان کے جو چند ساتھی تھے ان کو بچانے کی انہوں نے تدبیر تو نہیں سوچی, انہوں نے اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچی. 12 یا 13 حواریین ان کے ساتھ تھے. اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا زندہ, اور ان کے حواریین میں سے ایک کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی, انہیں اس کو پکڑ کر پھانسی چڑھا دیا. ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نسبت دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے تو اس کی شکل بھی اپنے اسی مرشد کے سے ملتی جلتی بن جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. قرآن کریم میں ہے بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ, اس کو نہ قتل کیا گیا نہ اس کو سولی دی گئی. بر رفعہ اللہ, بلکہ اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو گویا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے, اور ان کے بعد ان کی جگہ پر کسی ان کے حواری یا ان کے کسی ساتھی کو پھانسی دے دی گئی, اور عیسائی مطمئن ہو گئے اس زمانے کے یہودی کہ صاحب ہم نے کرائسٹ کو تو مار دیا. اور اسی بات کو اب یہ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں, ان آیتوں میں تو صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. تو اس آیت کے معنی بدلنے کے لیے عیسائیوں نے طرح طرح کی تعبیرات کی ہیں. تو جیسے وہ حدیثیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے متعلق اور پھر آسمان سے اترنے کے متعلق ہیں, ان تمام حدیثوں میں وہ تحریف کرتے ہیں, معنی بگاڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کریم کے اس آیت کے معنی بھی بگاڑ دیتے ہیں. تو ہمارا دوسرا فرق جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں, اور وہ وہاں حیات ہیں, اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر ان کا نزول ہوگا. اس وقت مسجد میں مسلمان نماز کے لیے جمع ہو چکے ہوں گے, اس وقت ان کا نزول ہوگا, فرشتے ان کو اتار کر کے رہیں گے, اور وہ اس طرح سے زمین پر آئیں گے کہ جیسے ابھی نہا کر کے آ رہے ہوں, اور پانی کے قطرے ان کے جسم اطہر سے گریں گے, اور وہ آ کر کے نماز کی امامت کرائیں گے, جبکہ یہ جو اقامت پڑھی جا چکی ہوگی. اس وقت مسلمانوں کا سربراہ جو ہے وہ امام مہدی ہوں گے, اور امام مہدی کا پورا تعارف بھی حدیثوں میں موجود ہے. یہ جو مرزا قادیانی ہے اس نے کبھی اپنے آپ کو مہدی بھی کہا کہ مہدی بھی میں ہی ہوں, عیسیٰ بھی میں ہی ہوں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی جو ہیں وہ امت کا سارے حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے, اور امت کی باغ ڈور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی. اس کے بعد پھر دجال کا پیچھا شروع ہوگا, اور دجال کا قتل ہوگا, اور دجال کے قتل ہونے کے ساتھ ان کے جتنے ماننے والے ہیں ان سارا کا خاتمہ ہوگا. پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلے گا, اور اتنی برکات ہوں گی, اتنا خیر پھیلے گا کہ ایک گائے کا دودھ پورے گاؤں والوں کے لیے کافی, ایک انار پورے گھر والوں کے لیے کافی. اتنا امن و عافیت ہوگا کہ کھیتوں کے اندر بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے, سانپ کسی کو کاٹے گا نہیں, اور جنگلوں کے اندر بکریاں جو ہیں وہ شیروں کے ساتھ رہیں گی, اور شیروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اتنا امن و عافیت ہوگا, کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے, ان کی اولاد ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہو جائے گی اس کے بعد پھر قیامت کی علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ قیامت آ جائے گی. گویا اس بیچ میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل روشن مستقبل ہے, چاہے اس وقت کتنے ہی بھیانک حالات کیوں نہ ہو.
یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان مرزائیوں نے ان تمام حدیثوں کو اور قرآن کریم کی ان تمام آیتوں کو تحریف کر کے معنی بدل کر کے کہا کہ وہ تمام آیتیں جو ہے وہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ اس غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہیں، اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ مسیح۔ تو ہمارا دوسرا ان کے ساتھ جو فرق ہے وہ یہ کہ وہ غلام احمد قادیانی کو مسیح مانتے ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کا بیٹا تھا اس کو ہم عیسیٰ مسیح مانتے ہیں، ان کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نزول وہ آ کر کے دنیا سے چلا بھی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے پر پورے عالم کے اندر اسلام پھیلے گا، اور مرزا قادیانی کے آنے کے بعد تو پورے عالم کی تو بات ہی نہیں، پورے ہندوستان کی تو بات ہی نہیں، پورے پنجاب نہیں، صرف قادیان کے اندر بھی اسلام نہیں پھیل سکا، بلکہ شاید ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس شخص کو مرزا قادیانی نے کبھی کلمہ پڑھایا ہو، یعنی مسلمان بنایا ہو، اور اگر بنایا ہوگا تو مرزا ہی بنایا ہوگا، تو وہ ایک کفر سے نکل کر دوسرے کفر کی طرف چلا گیا۔ ہاں مرزا قادیانی یہ محنتیں کرتا رہا کہ مسلمان مرزائی بن جائیں، لیکن کبھی کسی کافر کو وہ مسلمان بنانے کی محنت نہیں، اور آج بھی ساری دنیا میں مرزائی جہاں محنت کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو مرزائی بنانے کی محنت تو کرتے ہیں، لیکن کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، اس کو اسلام میں داخل نہیں، اور اگر کسی کو داخل کرتے ہیں تو مرزائی میں داخل کرتے ہیں، اسلام میں نہیں۔ ہمارا ایک فرق ہے ختم نبوت کے مسئلے میں، دوسرا فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس حیات مبارکہ کے متعلق۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، زندہ آسمانوں میں موجود ہیں، وہ زندہ دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر جہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ساری حدیثیں جو وہ مرزا قادیانی پر فٹ کی گئی۔ اسلام میں ایک جو جرائم ہیں وہ جرائم کچھ تو ہے عملی جرائم اور کچھ ہیں علمی جرائم۔ علمی جرائم میں سے ایک جرم مانا جاتا ہے تحریف کرنا۔ تحریف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو برقرار رکھنا اور معنی اس کو بدل دینا، معنی سے مراد کچھ اور لے لینا۔ چنانچہ یہ تحریفیں بھی کرتے ہیں، اور اس تحریف کرنے کے نتیجے میں اگلا انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس تحریف کی مثال لے لیجئے، مرزا قادیانی کا بیٹا، ایک اس کا نام تھا بشیر احمد، ایک تھا اس کا بیٹا بشیر الدین، دوسرا اس کا بیٹا ہے بشیر احمد۔ یہ بشیر احمد ہے اس کا بیٹا، اس سے کہا گیا کہ جناب جب ہم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو ہم کلمہ کیوں پڑھیں گے لا الہ الا محمد رسول اللہ کا؟ ہمیں تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، پھر ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے اسی مرزائی کا۔ تو مرزا بشیر احمد نے کیا کہا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو محمد کا مطلب وہ محمد نہیں ہے جو عرب میں آیا تھا، محمد کا مطلب یہ غلام قادیانی ہے۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کہ نبی اصل میں ایک روح ہے، وہ روح پہلے اس نبی کے اندر آئی تھی، جب وہ نبی دنیا سے چلا گیا تو وہ روح محفوظ رکھی گئی، اب جب غلام احمد قادیانی دنیا میں آ گیا تو وہ روح اس کے اندر آ گئی ہے، لہذا ہم کلمہ تو وہی پڑھیں گے، مراد ہم یہ لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تحریف عام مسلمان کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ چنانچہ کوئی مرزائی جو ہے وہ کٹ سے کھڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سننے والا مسلمان کہتا ہے یہ بھی تو ہماری طرح سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب ہماری طرح سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم کیسے اس کو کہیں گے کافر ہے؟ لیکن اس کلمہ پڑھنے کے پیچھے اس کا جو تصور ہے وہ تصور وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح سے وہ حدیثوں میں تحریفات کرتے ہیں، اسے قرآن کریم کی آیت کے معنی بگاڑ دیتے ہیں، معنی بگاڑتے ہیں۔ مثلا جب قرآن کریم کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، خاتم النبیین کی وہ معنی ہے ہی نہیں جو آپ لے رہے ہیں۔ یہ کون سے معنی ہے؟ کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی، واقعی قرآن میں خاتم کا معنی یہ عربی میں خاتم کے معنی انگوٹھی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں خاتم کا معنی انگوٹھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کی انگوٹھی بنایا ہے، آخری نبی نہیں بنایا۔ اس طرح سے وہ تحریف کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں، حدیثوں میں بھی تحریفات کرتے ہیں۔ ان تحریفات جو ہیں وہ عام مجمع میں سمجھائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث کے معنی بگاڑ دیتے ہیں، اور بگاڑ کر کے وہ معنی لے لیتے ہیں جو معنی 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں لیے، اور یہ سارا معنی بگاڑتے ہیں وہ تاکہ مرزا قادیانیت کی یا تو اس کی نبوت کو وہ ثابت کریں گے اور یا پھر اس کو مسیح موعود ثابت کریں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کے تمام حالات حدیثوں میں موجود ہیں اور ان پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ امام مہدی کون سی شخصیت ہوگی، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا خاندان، ان کی شکل و صورت، ان کے بولنے کا انداز، وہ پیدا کہاں ہوں گے، کام کب سے سٹارٹ کریں گے، ٹریس کس جگہ پر ہو جائیں گے، وہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے، وہ ساری احادیث موجود ہیں، اور امام مہدی کے متعلق لکھی ہوئی کتابیں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کہتا امام مہدی کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی میرے ہی بارے میں ہیں۔
اب اس سے کہتے ہیں کہ صاحب امام مہدی کا نام تو محمد ہے اور ان کے والد کا نام کتابوں میں عبداللہ لکھا ہے اور وہ قریش کے خاندان کے تھے، اور آپ تو نہ آپ کا نام محمد، نہ آپ کے باپ کا نام ان جیسا نام ہے، نہ تمہاری ماں کا نام ان جیسا ہے، تو تم کیسے مہدی بن گئے؟ وہ پھر اس پہ تعویلات کر کے کہتا ہے نہیں میں مہدی بھی ہوں، تو کبھی کہے گا میں مہدی ہوں، کبھی کہے گا میں مسیح ہوں، کبھی اس کے ساتھ ہی وہ تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے کہتا ہے وہ ساری نبیوں کی روحیں میرے اندر ہیں، چاہے وہ کہے گا میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، اور آخر میں کہتا ہے میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہی اب دنیا میں نہیں آ سکتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں اگر تشریف لائیں گے بھی تو وہی لے کر نہیں آئیں گے، وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے ختم، اب کوئی وہی اترنے والی نہیں ہے۔ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی پر وہی آتی تھی اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتا تھا مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ مرزائیوں کا عقیدہ تو گویا وہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں جو عام مسلمان اپنا ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان نہیں۔ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہی کا سلسلہ چالو ہے، جاری ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں۔ اس لیے جب کوئی مسلمان یہ سمجھنا چاہے گا کہ صاحب مرزائیوں کو کافر کیوں کہا گیا، تو جواب یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں اس لیے کافر، اور جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی کافر۔ وہ مرزا قادیانی پر احادیث کو فٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، لہذا وہ کافر۔ مرزا قادیانی کو وہ مسیح موعود کہتے ہیں، تو گویا 200 حدیثیں جو ہیں ان کا مصداق وہ مرزا قادیانی کو قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ قرآن اور حدیثوں کی تحریف کرتے ہیں، ان کے معنی بگاڑ دیتے ہیں، اور تحریف کرنے پر بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور نبیوں کی تو بات ہی نہیں ہے، عام شریف انسان بھی کبھی گالی نہیں دے گا۔ دنیا میں نہ ماننے والے نبیوں کے پاس بھی رہے، نبیوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، بلکہ زیادہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں جتنے ان کے ماننے والے تھے اس سے زیادہ ان کے نہ ماننے والے تھے۔ فرعون اور اس کی ساری ذریت نہ ماننے والوں کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اکثر ان کی قوم نہ ماننے والی تھی۔ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم میں سے اکثریت نہ ماننے والوں کی تھی۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے دور میں نہ ماننے والوں کے تعداد، لیکن کسی نبی نے کبھی بھی اپنے نہ ماننے والوں کو نہ کبھی بددعائیں دی، نہ کبھی گالیاں دی، نہ کبھی برا بھلا کہا، نہ بد کلامی کی۔ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ حرامی ہے، کبھی کہتا ہے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ تو یہ تو نبی کا انداز نہیں ہے۔ گالیاں دینا، مغالطات بکنا، یہ جس شخص کا وطیرہ ہو، وہ نبی کو تو کجا، نبی کی شان کجا، وہ ولی، اس کی شان بہت بڑی، وہ تو عام مسلمان کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سباب المؤمن فسوق، مسلمان کی زبان پر گالی آ جائے یہ فسق ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کی زبان پر گالی آ جائے۔ اور جو شخص اپنے نہ ماننے والوں کو ایسے برے القاب سے پکارے، اتنا ہی نہیں، ساتھ میں اس کا ایک جرم اور ہے، اور وہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ کئی جگہوں پر ہوگا۔ دنیا میں مسلمانوں کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے، اور دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے، اور وہ یہ کہ کوئی مسلمان کسی نبی کی کبھی کوئی توہین نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ہمارا اسلام جیسے ہمیں سکھاتا ہے اپنے نبی کا احترام کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، اسی طرح سے ہمارا دین، ہمارا نبی، ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے دوسرے تمام نبیوں کا بھی اسی طرح سے احترام کرو۔ ہر نبی اللہ کا مقرب بندہ، ہر نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، ہر نبی ہدایتوں کا چراغ ہوتا تھا، ہر نبی تمام گناہوں سے معصوم ہوتا تھا۔ ہم نبیوں کا جب نام لیں گے تو احترام کے ساتھ نام لیں گے۔ ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علی نبینا و علیہم السلام۔ اس طرح سے ہم پہلے بھی اور بعد میں احترام کا، یہ اسلام کا مزاج ہے الحمدللہ۔ اور یہ مزاج کہاں سے پیدا ہوا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ آپ نے یہی مزاج عمر کے اندر پیدا کیا کہ پچھلے نبی آپ علیہ السلام، میرا نہ ایمان ہے ان پچھلے نبیوں پر، وہ سارے میرے بھائی تھے۔ تو اللہ کے نبی جب پچھلے نبیوں پر خود ایمان لا رہے ہیں، ہم کو بھی فرمایا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، سارے اللہ کے مقرب نبی تھے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں یہ بات طے ہے کہ افضل الرسل محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور کو ہم افضل الرسل کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبیوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض نبی کو ہم نے اونچا درجہ بھی دے دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے بھیجا
جاتا تھا مجھے سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. تو گویا حضور افضل الرسول ہیں, تمام نبیوں سے افضل ہیں, مگر ایمان ہمارا سب نبیوں پر ہے. جب سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے تو کسی نبی کے متعلق ہم توہین کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرے گا تو وہ ایمان سے خارج. اسی طرح سے اگر کسی پچھلے نبی کے بارے میں کوئی توہین کرے گا وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ ہے اصول, اور ہر مسلمان کا وطیرہ یہی ہے. الحمدللہ پچھلی 1400 سال کی تاریخ میں کسی مسلمان نے کسی نبی کی کوئی توہین نہیں کی. دوسری تمام قوموں کا ریکارڈ اس سلسلے میں افسوسناک ریکارڈ ہے. دوسری تمام قوموں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر طرح طرح کی گستاخیاں ہمیشہ سے کی ہیں. عیسائیوں نے بھی کی ہیں, ہندوؤں نے بھی کی ہیں, دوسری قوموں نے بھی کی ہیں, کتابیں بھی لکھی جاتی رہی ہیں, اور اسی بنا پر مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا. اور جب تک ایمان والے کے اندر غیرت ہوگی وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کبھی کوئی انسان کوئی توہین کرے. یہ خاکے بنانا, یہ کارٹون بنانا, یہ کتابیں لکھنا, حتیٰ کہ لکھنے والے نے نعوذ باللہ من ذالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی گستاخی کرتے کرتے رنگیلا رسول تک کے نام کی کتاب لکھ ڈالی. یہ ہوتا رہا ہے, لیکن مسلمان کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا. مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنگین توہینیں کرتا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا وہ کنجریوں کی نسل سے تھا, ان کی نانیاں اور دادیاں جو ہیں وہ زناکار عورتیں تھیں, وہ نامحرم عورتوں سے سر کی مالش کروایا کرتے تھے. یہ ساری توہین کی چیزیں ہیں. تو جو انسان نبی کی توہین کرے, اور ہم آج تک نہیں سمجھ سکے کہ جن عیسائیوں نے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا, اس مرزا قادیانی نے تو آپ کے نبی کی شان میں بھی یہ گستاخیاں کی ہیں, اس کے باوجود تم اس کو سپورٹ کرتے رہے. اس کے باوجود لندن میں اس کا یہ جو ہے کوارٹر بنتا ہے, اس کے باوجود عیسائی دنیا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے جو تمہارے نبی کی بھی ایسی توہین کر رہا ہو. لیکن جب جیسے قوم کی غیرت مٹ جاتی ہے, اس کے بعد پھر یہ مظاہر سامنے آ سکتے ہیں. ظاہر ہے عیسائی اپنے چرچوں کو بیچ دیتے ہیں, اب ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو جو اپنی چرچوں کو بیچ دیتے ہیں, کیا بعید ہے انہیں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو اسی ارادے سے کھڑا کیا ہو کہ وقتی طور پر تم ہمارے نبی کی بھی توہین کر لینا تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ یہ ان کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے. ممکن ہے یہی صورتحال ہو. لیکن بہرحال مرزا قادیانی کا سنگین جرم یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا تھا, اور نہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن و حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام نہیں پڑھنا چاہیے. علیہ السلام پڑھنا اگر حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام پڑھنا ہے تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں پڑھتے؟ حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام پڑھنا مرزایوں ان کا شیعوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہم جیسے عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہم ہیں. بہرحال وہ حضرت حسن حضرت حسین کی سخت ترین توہین کے الفاظ جو زبان پر لانا بھی مشکل ہے. اس سلسلے میں میں بہت اہتمام کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آج کا نوجوان قسم کا لٹریچر پڑھتا ہے تو اپنے دین کے متعلق لٹریچر کیوں نہیں پڑھتا؟ اپنے دین کے متعلق خصوصاً آج کا وہ عہد, آج کا وہ دور جس میں طرح طرح کی گمراہیاں پھیلتی ہیں, طرح طرح کی کنفیوژن ہیں. اس ایسے دور کے اندر اپنے دین کی صحیح معلومات رکھنا اور کسی عالم سے کانٹیکٹ میں رہنا اور رابطے میں رہنا اور ایک ایک چیز کو سمجھنا, یہ آج کے تمام اہل ایمان اور خصوصاً نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. ورنہ نہ جانے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. عقائد کے اعتبار سے الگ, مسائل کے اعتبار سے الگ, مسلکوں کے اعتبار سے الگ. تو ٹھیک اسی طرح سے مستند کتابیں پڑھنی چاہیے. مرزائیت کے متعلق مستند کتابیں بہت ساری ہیں, ان میں سے چند کتابیں مثلا کتاب ہے ثبوت حاضر ہیں جو ہمارے پڑوس کے ایک بیدار مغز عالم نے کتاب لکھی ہے. اس میں آپ پورا چپٹر پڑھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ گالیاں کیسی کیسی دیا کرتا تھا. یا ایک پروفیسر تھے, پروفیسر محمد الیاس بارانی, جو اصل میں تھے علماء دیوبند میں سے, وہ عالم تھے لیکن چونکہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں وہ ساری زندگی پروفیسر رہے ہیں, اس لیے وہ پروفیسر الیاس کے نام سے مشہور ہیں. پروفیسر الیاس کی لکھی ہوئی کتاب قادیانی مذہب, اور آج اس کا نام ہے قادیانیت کا علمی محاسبہ, کتاب ضرور لائیں اور ضرور پڑھیں. کوئی مشکل کتاب نہیں ہے, کوئی ٹف کتاب نہیں ہے, سیدھی سادی کتاب ہے. اور اس میں مرزائیوں کی لکھی ہوئی باتیں جو ہے اس میں جمع کی, انہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں لکھا ہے. جو مرزائیوں نے خود کہا اپنے بارے میں وہ ساری باتیں اس میں جمع کر دی گئی. تو مرزا غلام احمد قادیانی گالیاں بھی دیتا تھا اور توہین بھی کرتا تھا. تو ایک فرق ہمارے اور ان کے درمیان ہوا ختم نبوت کا. دوسرا فرق ہمارے ان کے درمیان ہوا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل ہونے والی تمام آیتیں اور احادیث کو فٹ کرتے ہیں مرزا قادیانی پر, اور ہم کہتے ہیں کہ جب آیت کسی اور پر فٹ کی جائے
تو اس کے بعد پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک سنگین جرم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ باقی ہے، حالانکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو تیسری وجہ ان کے اسلام سے خارج ہونے کی یہی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبیوں کی توہین کرتا تھا، اور نبی کی توہین کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ بس یہ حسن اتفاق ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس نے اس طرح سے نہیں کی ہے، اگرچہ کہیں کہیں اشارات میں وہ توہین بھی کر دیتا ہے۔ یعنی جب یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین میں ہوں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نبوت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے، جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے ہمیشہ جاری، ہوا اللہ کی رحمت ہے ہمیشہ جاری، جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں، نبوت بھی اللہ کی رحمت ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو جب نبوت رحمت ہے اور وہ جاری ہے تو مرزا صاحب کی ذات تک ہی کیوں رحمت جاری ہے، اس کے بعد کیوں نہیں؟ اور اگر یہ نبوت جاری رحمت تھی تو مرزا صاحب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ رحمت کس کو ملی ہے؟ یہاں پر آ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں۔ مرزائیوں کا ایک عجیب و غریب طرز عمل ہے، وہ کیا؟ وہ اپنے آپ کو جب سامنے لائیں گے وہ کہیں گے جناب ہم عام جیسے مسلمان ہیں، بس جیسے تمہارے یہاں کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے اسی طرح سے آپ لوگ سنی ہیں ہم احمدی ہیں، فرق اتنا ہی ہے۔ اور عام مسلمان سوچتا ہے کہ ہاں واقعتاً ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ مسلمان ان سے رشتے کرنے لگتے ہیں، ان سے دوستیاں کرنے لگتے ہیں، ان سے ملنا جلنا رہتا ہے، ادھر سے وہ تملق اختیار کرتے ہیں جس کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ بڑے بااخلاق لوگ ہیں۔ اخلاق الگ چیز ہے اور چاپلوسی الگ چیز ہے۔ چاپلوسی کا مطلب نرم مزاجی دکھانا، اس کو کہتے ہیں تملق، وہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق الگ چیز ہے، چاپلوسی الگ چیز ہے۔ تو بڑی ہمدردی کا اظہار کریں گے، بڑی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ ان کا ڈاکٹر ہوگا وہ فیس نہیں لے گا، ان کا ماسٹر ہوگا وہ ٹیوشن فیس نہیں لے گا، ان کا مالدار ہوگا وہ غریبوں کے آگے فوراً مدد کرے گا۔ طرح طرح کے ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو دیکھ کر کے مسلمان متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کتنے اچھے مسلمان ہیں، سائن خود اصل۔ چنانچہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریب میں ایک گاؤں ہے، اور گاؤں میں ایک گھر والا بہت غریب تھا، اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، جوان بیٹا اس کا مارا گیا تو مفلوق الحال ہو گیا۔ تو اس گاؤں کے مرزائی کھٹا کھٹ آ کر اس کو مدد کرنے لگے۔ ایک نے کہا یہ چاولوں کی بوری لے لو، دوسرے نے کہا 1000 روپے فی الحال لے لو، کچھ دنوں بعد میں پھر آ جاؤں گا، اور باقی سارے مسلمان آ کر تعزیت تو کرتے رہے لیکن مدد کسی نے نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا سارے لوگ آ کر مجھے لفظی سہارے تو دیتے رہے، مدد اگر کی تو انہوں نے کی۔ پھر وہ کہتا تھا ان سارے مسلمانوں سے اچھے تو وہی ہیں۔ اس کو جا کر جب سمجھاتے تھے وہ کہتے تھے جن کو تم کافر کہتے ہو وہ اصلی مسلمان ہیں، اور جن کو مسلمان کہتے ہو وہ اصلی مسلمان کہاں ہیں؟ میرے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تھی، مجھے تو کیونکہ اس کا مکان بھی اڑا دیا گیا تھا، اس کا جوان بیٹا بھی مارا جا چکا تھا، تو اس مصیبتوں میں مدد اگر کی تو انہوں نے۔ وہ اپنی مدد کے ذریعے سے اپنی مرزائیت کو پھیلانے کی محنت کرتے ہیں۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک طرف سے چونکہ معلومات نہیں ہیں اس لیے انسان متاثر ہونے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرزائیوں کے ساتھ ہمارا جو اختلاف و جھگڑا ہے وہ ان تین امور پر ہے۔ اگر ہمارے علماء نے مرزائیت کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو یہ بات تقریباً طے ہے کہ بر صغیر اگر عیسائی نہیں بن سکا تھا تو مرزائی بن چکا ہوتا۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں 6 مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ جب مرزائیت کا سلسلہ شروع ہوا اور دھڑا دھڑ لوگ مرزائی بن رہے تھے، اور ذہین لوگ، پڑھے لکھے لوگ مرزائی بن رہے تھے، اونچی تعلیم یافتہ لوگ۔ محمد علی قادیانی بہت زبردست انگریزی زبان کا سکالر تھا، اور اتنی شاندار اس نے انگریزی زبان میں تفسیر لکھی ہے، کہتے ہیں اگر وہ مرزائی نہ ہوتا تو انگریزی میں سب سے بہترین تفسیر اسی کی مانی جاتی۔ محمد علی قادیانی، مرزا کمال الدین انتہائی ذہین، بلکہ شاید آپ نے سنا ہوگا عالمی عدالت کا جج ظفر اللہ خان بنا گیا، وہ بھی مرزائی تھا۔ تو ذہانت ہیں، ذہین سے ذہین انسان متاثر ہو رہے۔ تو علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں 6 مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی جب مرزائی کا سیلاب پھیل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد مجھے عالم کشف میں دکھا دیا گیا کہ مرزائیت کا ابھرتا ہوا آفتاب واپس ڈوب جائے گا۔ چنانچہ مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہمارے علماء نے یہاں بر صغیر کے تینوں ملکوں کے اندر جہاں مرزائیوں نے بڑی کوششیں کی تھی، بلکہ سچ پوچھیں تو جب پاکستان بنا تھا تو مرزائیوں نے پلان بنایا تھا کہ سارا پاکستان مرزائی اسٹیٹ بننا چاہیے،
اور اس لیے وہاں کے تمام اہم عہدوں پر مرزائی پہنچائے گئے تھے. وزیر خارجہ پہلا وہی تھا, لیکن وہاں ہمارے علماء تھے. ان ہمارے علماء نے اتنی زبردست محنت کی, اور وہ محنت کی کہ اپنے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ صاحب یہ مرزائی جو ہے وہ زہر ہے. اس کے بعد پھر وہاں باقاعدہ ان کو پارلیمنٹ میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا. اس کے بعد بھی وہ ایک اگلا جرم کرتے تھے, اور وہی اگلا جرم بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ اگلا جرم یہ ہے کہ اسلام کے مقدس الفاظ وہ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا وہ مرزا کو کہیں گے نبی, اور مرزا کے ساتھیوں کو کہتے ہیں وہ صحابہ تھے. چنانچہ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ 4 خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بھی 4 خلفائے راشدین ہیں, اور ان کے ناموں کے ساتھ وہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. آج کے مرزائی بھی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا اگر کوئی انسان ہوگا جس نے اس سے ملاقات کی ہوگی, اس کو کہیں گے صحابی ہیں. یہ کتابیں وہ نہ لکھیں گے تو اس طرح سے لکھتے ہیں جیسے حدیث لکھتے ہیں کہ فرمایا مرزا صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر فرمایا مرزا صاحب نے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اس طرح سے اب ان کی باتیں نقل کرنے کا سلسلہ اسلام سے انہوں نے لیا ہے. گویا جس طرح سے مسلمان حضور کی بات نقل کرتے ہیں اسی طرح سے مرزا قادیانی کی بات نقل کرتے ہیں. مرزا قادیانی کی بیوی کو وہ ام المومنین کہتے ہیں, مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں, مرزا قادیانی کے قریب ساتھیوں کو وہ خلفائے راشدین کہتے ہیں. اور ان خلفائے راشدین میں سے ایک شخص کا نام رکھا انہوں نے, ایک شخص جس کا نام تھا نور الدین بہروی, وہ حکیم بھی تھا. اس کو کہا یہ اس کا درجہ ویسا ہے جیسے ابو بکر صدیق کا. اور دوسرا تھا اس کا بیٹا بشیر الدین, کہتے ہیں اس کا درجہ ویسا ہی ہے جیسے عمر فاروق کا. اور تیسرا اس کا مرزا ناصر تھا کہ اس کا درجہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت عثمان غنی کا. اور چوتھا ان کا تھا مرزا طاہر کا, یہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ. پھر اپنے جس عبادت خانے میں وہ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں اس کا نام وہ مسجد رکھتے ہیں. اپنی جس کتاب کو وہ ہاتھ میں اس کا نام رکھتے ہیں وہ قرآن رکھتے ہیں, جو وہ کلمہ اس کا کہتے ہیں کلمہ طیبہ. تو اسلامک ٹرمز وہ استعمال کرتے ہیں, اور اسلامی ٹرم استعمال کرنا سنگین جرم ہے. اور یہ سنگین جرم آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا فرض کیجئے ایک شخص نے ایک کمپنی بنائی, پروڈکٹو کمپنی, جس میں ایک صنعت, جس میں کوئی چیزیں وہ بنا رہا ہو. اس کو لگا یہ کہ ہو سکتا ہے دوسرا انسان بھی یہ چیزیں بنائے گا, اور بنانے کے بعد پھر وہ اس کو بیچنے لگے گا تو میری کمپنی کا نقصان ہوگا. لہٰذا وہ اپنی کمپنی کے لیے یا تو نام رجسٹرڈ کرتا ہے, یا اس کو لوگو رجسٹرڈ کرتا ہے, یا اس کا کوئی سیمپل اس کا رجسٹرڈ کرتا ہے, یا کوئی سائن بورڈ اس کا بناتا ہے. اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ صاحب یہ والا کوئی دوسرا استعمال نہیں کرے گا. یہ جو مشہور کمپنیاں ہیں, ان مشہور کمپنیوں کے آپ نے وہ نشانات دیکھے ہوں گے. کسی کا کچھ نشان ہوتا ہے, کسی کا کچھ نشان ہوتا ہے. مثلا بنیان بنانے والی کمپنیوں کا ایک خاص نشان ہوگا, 3 ڈنڈے کھڑے ہوں گے. میں کمپنیوں کا نام نہیں لینا چاہتا. یا کسی کمپنی نے نشان بنایا ہوگا ایک لمبا سا شیر, تو ان کی کمپنی کے ہر چیز پہ وہ لمبا سا شیر ہوگا اور وہ رجسٹرڈ ہے. دوسری کمپنی والا اگر یہ چیز استعمال کرے گا تو اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, کیونکہ عدالت میں یہ لفظ یا یہ لوگو رجسٹرڈ کر لیا گیا. اب اس کو دوسرا کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا. بس ٹھیک اسی طرح سے نبی ایک اصطلاح ہے, رسول ایک اصطلاح ہے, صحابی ایک اصطلاح ہے. ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک کے بعد جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں, کسی شخص کو ہم صحابی نہیں کر سکتے, چاہے مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو. حضرت اویس قرنی, حضرت اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہیں. اسلام انہوں نے قبول کیا ہے اپنے ملک یمن کے اندر. حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے, اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس اسود اویس قرنی آ جائیں گے, اویس قرن سے آئیں گے, اویس ابن عامر. اور اس کی کچھ علامتیں بھی بیان فرمائی, اور علامتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمانا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے امت کے لیے یا اپنے لیے دعا کرانا. اویس قرنی یہی ہیں. شاید کسی دوسرے صحابی کے بارے میں اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہوگا. اس کے باوجود اویس قرنی کا درجہ صحابی سے نیچے ہے. یہ مقام ملنے کے باوجود اور زبان نبوت پر یہ مدحیہ کلمات آنے کے باوجود اویس قرنی جو ہیں وہ کسی ایسے صحابی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے جس صحابی نے چند لمحے حضور کے ساتھ گزارے ہوں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بڑا صحابی اور چھوٹا صحابی, صحابہ سارے صحابہ ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے اگر کبھی کہا جائے چھوٹے صحابی کے برابر نہیں, یقیناً نہیں ہے. تمام محدثین, تمام فقہا, تمام اولیاء کرام, تمام شخصیات اسلام کی ایک طرف اور چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا درجہ ایک طرف ہے. لفظ صحابی تو اسی شخص کے لیے بولا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں ان آنکھوں
हाथों से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर की ज़ियारत की होगी, बस वही साहब। ये लफ्ज़ साहबी वो इस्तेमाल करते हैं उन इंसानों के लिए जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को देखा होगा और मिर्ज़ायत कबूल की होगी। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? हम उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा उम्मुल मोमिनीन। क्यों कहते हैं उम्मुल मोमिनीन? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि ये जो अज़वाज मुतहरात हैं, ए ईमान वालो, तुम तसव्वुर भी मत करना कि नबी के दुनिया से रुखसत होने के बाद हम इनमें से किसी के साथ निकाह करेंगे, हरगिज़ नहीं। ये तो तुम्हारी माएँ हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा करीब तर, नबी का हक तुम्हारी जान से ज्यादा तुम पर है, नबी तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा शफीक है। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की तमाम बीवियां तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। तो अज़वाज मुतहरात को यानी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अज़वाज को कुरान ने कहा ये तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। मिर्ज़ाई लोग मिर्ज़ा कादियानी की बीवी को कहते हैं ये हमारी माँ है, चुनांचे उसका नाम लिखते हैं वो उम्मुल मोमिनीन। उनकी किताबों में आएगा उम्मुल मोमिनीन साहिबा तशरीफ फरमा थी। जब हजरत साहब ने ये कहा उम्मुल मोमिनीन साहिबा ये करती थी। ये हैं वो हालात जिन हालात की बिना पर मिर्ज़ायत के सिलसिले में ईमान वाला जो है बहुत हसास है और वो ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब तक ईमान के अंदर सलामती है कोई मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम मिर्ज़ायत को कबूल करें या मिर्ज़ायत के मुतालिक कोई नरम रवैया अख्तियार करें। हमारे बुजुर्ग में हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला थे, इंतहाई ठंडे मिजाज, इंतहाई शरीफ तबा, इंतहाई बुलंद अखलाक की शख्सियत, लेकिन मिर्ज़ायत के सिलसिले में इतने हसास थे। वो नाम जब लेते थे वो कहते थे मलऊन, कज़्ज़ाब, मुर्तद, ज़िंदीक मिर्ज़ा कादियानी। तो एक मरतबा किसी शागिर्द ने कहा हज़रत आपकी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता है, ये सख्त अल्फाज आप बोलते हैं। फरमाया ईमान की गैरत का तकाजा ये है कि जो शख्स जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर हमला आवर हो जाए उसके मुतालिक गैरत यही कहती है कि हम उसको मलऊन और कज़्ज़ाब के बाद फिर उसका नाम लेंगे। मेरे भाइयों, ये चंद बातें जहन में रखें कि हमारा और उनका दरमियान फ़र्क क्या है। हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं, वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख़ातमुन नबीय्यीन मानते हैं, वो मिर्ज़ा कादियानी को मानते हैं। वो मिर्ज़ा कादियानी की उम्मत है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अहादीस को अपने उस पर फिट करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल। वो हज़रत इमाम मेहदी के मुतालिक अहादीस को उस पर फिट करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं कि वही उसका सिलसिला उस पर जारी रहा है, तारी रहा है, वही नाजिल होती थी। और वो कुछ अंग्रेजी जुमले भी नकल करके कहता था ये मुझ पर वही नाजिल हुई। और लतीफ़ा ये है कि वो हिंदुओं को कहता है मैं तुम्हारे लिए कृष्ण बनकर आया, और सिखों को कहता है मैं तुम्हारे लिए गुरु बनकर गया, और ईसाइयों को कहता है मैं तुम्हारे लिए मसीह बनकर के आया। अब हिंदुओं को वो कृष्ण है या नहीं ये तो वही फैसला करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से फैसला हो चुका वो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है और उसके मानने वाले भी इस्लाम से खारिज हैं। अब हमारा रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए कि इंसानियत के बोना पर हमारा रवैया उनके साथ इंसानियत जैसा होना चाहिए। लेकिन इंसानियत का रवैया अपनाते अपनाते हम इतने करीब भी नहीं जाएंगे कि हमारे ईमान में ही असर आने लगे। इस सिलसिले में बस एक चीज़ है जो जहन में रखनी है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला से किसी शख्स ने सवाल पूछा था कि हज़रत मैं स्कूल में टीचर हूँ, वहाँ मेरा कुलीग है वो मिर्ज़ाई है, कभी उसके साथ कुर्सी पर बैठना पड़ता है, कभी उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है, कभी हैंडशेक करना होता है, कभी उसके साथ बैठ के चाय पीनी पड़ती है, और कभी उसके साथ बातचीत करनी होती है। हो सकता है उसके घर में किसी की वफ़ात हो जाए तो ताज़ियत करने के लिए जाऊँगा, वो मेरे घर में भी आ सकता है, क्या इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त देता है या नहीं? तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला ने निहायत ही फिक्र अंगेज जवाब नकल फरमाया। आपने फरमाया तुम जो कुछ ये करते हो करते रहो, तुम जो कुछ ये करते हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैं इतनी बात कहता हूँ, क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुमसे पूछेंगे जिसने मेरी नबूवत का ताज छीनना चाहा था तेरा उसके साथ ये ताल्लुक़ क्यों था? तो जब ये तेरा उसके साथ है ताल्लुक़, तो उसके साथ बैठ के चाय पीता था, तो उसके साथ बैठ करके गपें करता था। बस यही हमारा तर्क कि हमें समझना चाहिए कि जो ये कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को नबी न माने वो जहन्नमी, तो उनके फैसले के मुताबिक तो हम सारे जहन्नमी हैं। फिर उनका कहना यह है कि जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी न माने वो सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़े वो नमाज कबूल नहीं होगी, तो क्या हमारी नमाज उनके हिसाब से रद्द हो गई? उनका कहना यह है कि अगर कोई सैयद ज़्यादा होगा और वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानेगा तो सैयद ही नहीं रहेगा। उनका एक शख्स ने उनसे पूछा कि जनाब मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा अगर मुझे नबी मानोगे उसके बाद हज करोगे तो कबूल होगा, वरना तो नहीं। ये जो मुकद्दस मकामात को अपने ऊपर फिट करने की बात है। उन्होंने ये कहा कि साहब जैसा मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में मकबरा है, एक शख्स ने उनसे कहा कि जनाब मेरी तमन्ना यह है कि मैं मक्का या मदीना में दफन हो जाऊं। उसने कहा उनसे ज़्यादा मुकद्दस तुम कादियान का मकबरा है।
چنانچہ وہ بڑی رقمیں جمع کرتے ہیں قادیان کے مقبرے میں دفن ہونے کے لیے۔ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوں گے ایک مینارے پر، تو آپ کے ہاں تو آپ تو کسی مینارے پر نازل نہیں ہوئے، آپ تو وہ چاند بیوی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مینارے پر نازل ہوئے، تب ہم قادیان کے اندر مینارہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ قادیان کے اندر مینارہ بنایا گیا کہ یہ ہے وہ مینارہ جس مینارے پر آدمی پہلے آیا، مینارہ بعد میں بنا گیا، اس کا نام رکھا گیا مینارۃ المسیح۔ یہ وہ چند واضح فرق ہیں۔ ان واضح فرقوں کے بعد پھر ہم میں سے ہر شخص کا نمبر ایک مرزائیت کے سلسلے میں حساس رہنا ضروری ہے۔ جو ہی کہیں ذرا سا شک ہو جائے، اچھا وہ مرزائی جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں مسلمانوں کی لڑکیاں لیں گے، اور کبھی یہ کوشش کرتے ہیں اپنی لڑکیاں بھی رشتوں میں دیں گے، اور اس ذریعے سے بالکل ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے کہ مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، اس نے مرزائی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اس لڑکی نے ظاہر کیا تھا میں مسلمان ہو رہی ہوں، اور اخیر میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ مرزائی کی مرزائی رہی تھی، اور بعد میں رشتہ کٹ بھی گیا۔ تو وہ شخص خود کہہ رہا تھا کہ صاحب میں نے اس کے ساتھ اتنا طویل زمانہ گزارا ہے۔ غرض یہ کہ وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس سلسلے میں بے انتہا چوکنا رہنا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جن علاقوں میں مرزائیت آباد ہیں، یہاں شہر میں بھی جہاں پر مرزائی ہوں گے وہاں کے مسلمانوں کو بے انتہا چوکنا رہنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر اثر و فروغ، اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کچھ اونچے عہدوں پر وہ پہنچے ہوں، اور ان اونچے عہدوں پر پہنچ کر اپنی کرسی کا اور اپنے اسٹیٹس کا وہ استعمال کرتے ہوں گے۔ چنانچہ یہاں جو کانفرنس ہونے والی تھی، ہمارا احساس یہ ہے کہ وہی چند لوگ کہ جو اونچے عہدوں پر پہنچے ہیں انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ یہاں مرزائیت کے کانفرنس ہو جائے۔ ہمارا احساس یہی ہے کہ اونچے عہدوں پر پہنچ کر کوئی اونچے طبقوں کے ساتھ دوستیاں جوڑ کر کے پھر انہوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ اس لیے ہمارے سارے علماء نے، سارے طبقوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں مرزائیوں کے کانفرنس ہونے کے معنی کیا ہیں، ہم کھلا میدان فراہم کر دیں گے، یہاں کے مسلمانوں کی مرزائی کی دعوت دے دو۔ اور ادھر سے چونکہ آج کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، اور بے شمار گھروں کی نوجوان نسل کا حال یہ ہے کہ ان کو اپنی ایمانیات کی خبر نہیں ہے، وہ وقتی طور پر جب آج کا مسلمان کہتا ہے عیسیٰ بھی خدا کا نبی، محمد بھی خدا کا نبی، اس کو نہیں مانا اس کو مان لیا، فرق کیا پڑے گا؟ جب ایمان والے کا ایمان اتنا کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا ان کے اس جال کا شکار ہو جائے، خاص طور پر اگر وہ کچھ مدد کرنے کے وعدے کریں۔ ادھر سے یہاں بے روزگاری ہے، ادھر سے طرح طرح کے ٹینشن ہیں، ان ٹینشنوں میں ذرا سا بھی کہیں سے اگر کوئی مدد یا کوئی ریلیف یا کوئی سپورٹ ملتا ہے تو انسان اپنی ایمان بیچنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ تو کمزور ایمان کی صورتحال کے اندر اس طرح کی کانفرنس منعقد ہونا در حقیقت ارتداد کی دعوت دینا۔ اس لیے سختی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہرگز یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ان کا پرمیشن ختم کر دیا گیا تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کریں گے، ان تمام اداروں کا اور ان تمام طبقات کا، ان ہائی اتھارٹیز کا جنہوں نے ان کا پرمیشن ختم کیا۔ اور اگر وہ پرمیشن ابھی باقی ہے یا پرمیشن ختم کر دیا لیکن خفیہ طور پر ان کو کانفرنس کرنے کی اجازت دی گئی، تو یہ سمجھیے اہل کشمیر کے ساتھ ایمانی دھوکہ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہم ذہناً تیار رہیں گے کہ صاحب ہم اپنی تمام لوگوں کو سمجھیں کہ مرزائیت الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، ہم کوئی فتنہ نہیں کرنا چاہتے، نہ فتنہ کرنا ہمارا دین سکھاتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اپنی ایمان اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق جو ہمیں حکم ہوگا وہ ہم کرنے کے مکلف ہیں، اور دین ہمیں حکم دیتا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے۔ بہرحال مرزائیت کو سمجھیں، مرزائیت کے پلانوں کو سمجھیں۔ یہ اتنا ہی نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو خاتم النبیین ہونے کے معنی اب نہ عیسائیت کے مذہب کی کوئی ضرورت ہے، نہ مرزائیت کے مذہب کی کوئی ضرورت ہے، نہ کسی اور مذہب کی ضرورت ہے۔ خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے، تمام مذاہب ختم کر دیے گئے، ہر مذہب منسوخ کر دیا گیا۔ اب اگر کامیابی ہے تو دنیا کے انسانوں کے لیے اگر دین ہے تو وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ دین ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔